सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के लाहौर से जाते ही कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी को तब्दील कर दिया गया है। आसिफ बिलाल लोधी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 23 माह के दौरान तब्दील होने वाले लाहौर के 5वें कमिश्नर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान के लाहौर से जाते ही कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी को तब्दील कर दिया गया। आसिफ बिलाल लोधी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 23 माह के दौरान तब्दील होने वाले लाहौर के 5वें कमिश्नर हैं। वजीर आजम इमरान खान के लाहौर से जाते ही कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी को तब्दील कर दिया गया है। आसिफ बिलाल लोधी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 23 माह के दौरान तब्दील होने वाले लाहौर के 5वें कमिश्नर हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता चलें कि खिदमात को विफाक के हवाले कर दिया गया है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शुएब अकबर की खिदमात भी विफाक के हवाले कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर बताएगा आखिर वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने तकरीबन चंद रोज 6 या 7 रोज कबल तैनात होने वाले कमिश्नर लाहौर डिवीजन लाहौर आसिफ बिलाल लोधी की खिदमत फौरी तौर पर ट्रांसफर करके वफाक के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। और आसिफ बिलाल लोधी से कमिश्नर लाहौर डिवीजन लाहौर का इजाफी चार्ज, लाहौर डिवीजन लाहौर का जो चार्ज था वो भी वापस ले लिया पंजाब हुकूमत ने। और सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब जो डॉक्टर शुएब अकबर थे उनको भी पंजाब से सरेंडर करके उनसे चार्ज वापस ले लिया। मैं यह बताता चलूं कि ये दोनों जो है ये वज़ीर आला पंजाब की आंख का तारा थे, वज़ीर आला पंजाब की आंखें थे, वज़ीर आला पंजाब का सब कुछ थे, वज़ीर आला पंजाब का दबाव थे। लेकिन दोनों को वज़ीर आला पंजाब के जो चहेते अफसरान थे उनको पंजाब हुकूमत ने पंजाब से सरेंडर कर दिया और उनकी खिदमत सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शुएब अकबर और कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी की खिदमत वफाक के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको, वज़ीर आज़म के मुआविनीन और मुशीरों की शहरियत की तफसीलात काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन खुसूसी में से 5 दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मुआविन खुसूसी सियासी रवाबत शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले हैं। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुआविनीन और मुशीरों की शहरियत की तफसीलात काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन खुसूसी में से 5 दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं, जबकि मुआविन खुसूसी सियासी रवाबत शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले हैं। आपको बता रहे हैं, मुआविन खुसूसी सियासी रवाबत शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले, जबकि मुआविन खुसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया के पास कनाडा जबकि सिंगापुर की शहरियत है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, तफसीलात जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म के मुआविनीन और मुशीरों की शहरियत की तफसीलात काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर जारी की गई हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो तफसीलात सामने आई हैं इसमें मामले खुसूसी ब्रांड डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरीस जो है वो 71 जो है वो करोड़ रुपए से ज्यादा के हिसाबों की जो है वो मालिक हैं। साथ ही साथ ये अमरीकी और सिंगापुर के मुतअद्दिद जो है प्रॉपर्टीज की मालिक हैं, उन दोनों की नेशनलिटी इनके पास है। जबकि इसके साथ जो है मुतअद्दिद जो 5 जो मामले खुसूसी हैं वो जो है उनके पास नेशनलिटी दूसरे ममालिक की है। इसके साथ दोहरी नेशनलिटी है, शहरियत है। बताया जा रहा है कि उस्मान डार जो हैं उनकी जो असासों की मालियत है वो 6 करोड़ रुपए से जायद की है। इसी तरह जो जफर मिर्जा हैं उनके पास 5 करोड़ 70 लाख रुपए के वो मालिक हैं। मामले खुसूसी के पास 2 करोड़ रुपए मालिक का घर और 3 करोड़ के प्लॉट्स भी हैं। इसी तरह जो उनकी एहलिया हैं जफर मिर्जा की, उनके पास 20 लाख की जो है वो सिर्फ जेवरात हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो मुशीर खजाना हफीज शेख उनके पास 30 करोड़ रुपए से जायद के जो असासों के वो मालिक हैं। और उनके बैंक अकाउंट्स की अगर तफसीलात देखी जाए तो 13 करोड़ रुपए मौजूद हैं। इसी तरह बताया ये जा रहा है कि जो मामलीन और मुशीरों की जो शहरियत की तफसीलात के हवाले से बताया जा रहा है कि 5 जो हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। एक मामले खुसूसी जो है अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकला है, जबकि मामले खुसूसी जो सियासी जो रवाबित हैं शहबाज गिल जो हैं वो अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले हैं। इसी तरह जो तानिया इदरीस की जो बात की है कि उनके पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। इसके साथ जो बताया जा रहा है कि जो मोहित यूसुफ हैं खुसूसी जो मामले खुसूसी है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, उनके पास भी अमेरिका की जो है वो नेशनलिटी है, वो उनकी रिहाइश रखी हुई थी उन्होंने अमेरिका में, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। जबकि सबसे अहम बात कि नदीम बाबर जो हैं वो भी अमेरिकी शहरियत के हामिल हैं। इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन है नदीम अफजल चंद
ان کی بھی دوہری شہریت نکلی ہے. کینیڈین شہریت جو ہے کینیڈین شہریت ہے ان کی، انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. زلفی بخاری کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کے پاس پلاٹس موجود ہیں اور وہ بھی دوہری شہریت کے مالک ہیں. زلفی بخاری جو ہے مستقل برطانوی شہریت جو ہے وہ رکھتے ہیں. اسی طرح ان تمام سے جو ایسٹ کی اگر بات کی جائے تو شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی بات جو آئی ہے کہ وہ ان کے پاس جو پراپرٹی ہے وہ موویبل اور نان موویبل، اس پہ بھی کافی چیزیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں. ان کی ایک گاڑی کی جو مالیت جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کافی زیادہ ان کی شوق کی گئی ہے کاغذ میں، حالانکہ اس گاڑی کی اتنی مالیت نہیں ہے. اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنا 2 درجن سے زائد کمپنیوں میں جو شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ ندیم بابر ہیں. اسی طرح جو دیگر جتنے بھی جو معاونین خصوصی ہیں ان کی جو بیرون ملک اور پاکستان میں پراپرٹیز ہیں ان کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آج سامنے آ چکی ہیں. تو یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جتنے مشیر اور معاونین خصوصی ہیں یہ اپنی جو جتنے بھی ان کے پاس جو پراپرٹیز ہیں دوہری شہریت ہے وہ تمام تر جو ان کی تفصیلات ہیں وہ سیکرٹری کابینہ کو جمع کروائیں اور اس کے بعد اس میں کچھ لے تو لال کا کام لیا جاتا رہا. لیکن ایک دفعہ ٹھیک ہے ویس آپ نے اپڈیٹ کیا تفصیلاً، بہت شکریہ آپ کا. حکومت نے ملک کے بڑے ایئرپورٹس ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اجلاس سوموار کو طلب کر لیا گیا ہے جس میں ایئرپورٹس کو ٹھیکے پر دینے سے متعلق مشاورت اور مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حکومت نے ملک کے بڑے ایئرپورٹس ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اجلاس سوموار کو طلب کیا گیا ہے جس میں ایئرپورٹس کو ٹھیکے پر دینے سے متعلق مشاورت اور مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا. اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سندھ حکومت نے پیٹرول پمپس 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت دے دی ہے. بیکریز بھی صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی رکھی جا سکیں گی. وزیر اعلیٰ کی منظوری سے محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس سے قبل پیٹرول پمپس شام 7 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت تھی. مانسون کے دوران شہریوں کو مشکلات کے باعث پمپس کو 24 گھنٹے کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے. سندھ حکومت نے پیٹرول پمپس 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت دے دی ہے. اس کے علاوہ بیکریز بھی صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی رکھی جا سکیں گی. اسلام آباد چڑیا گھر کا 51 ہاتھی کمبوڈیا جائے گا. مگرمچھ اور دیگر جانوروں کو بھی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. حکومتی یقین دہانی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جانوروں کے تحفظ کے حوالے سے دائر درخواست نمٹا دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مرغزار چڑیا گھر سے جانوروں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے عمل درآمد کیس پر سماعت کی. چیف جسٹس نے متعلقہ اداروں کے نمائندگان سے استفسار کیا کہ بتائیں 51 ہاتھی اور دیگر جانوروں کی منتقلی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. حکام نے عدالت کو بتایا کہ 51 ہاتھی کو کمبوڈیا منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں. مگرمچھ اور دیگر جانوروں کو بھی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جانور اپنے قدرتی ماحول میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں. دنیا کی نظریں بھی اس کیس کے فیصلے پر لگی ہیں. اخبارات میں پڑھا ہے کہ وزیراعظم بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں. عدالت وزیراعظم کی معاملے میں دلچسپی سراہتی ہے. چڑیا گھر کے جانوروں کے حوالے سے تفصیلی آرڈر جاری کریں گے. عدالت نے درخواست نمٹا دی. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن سینئر تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ عید کے بعد عمران خان کو اپنے موقف پر نظر ثانی کرنا پڑے گی. کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی کا جوڑ توڑ اسلام آباد میں چل رہا ہے. جلد بریکنگ نیوز آئے گی. دیکھیے، یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر آج عثمان بزدار صاحب پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور ان کی گورننس بڑی اچھی جا رہی ہے. عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت بری ہے اور یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، کیونکہ جو شوگر کمیشن کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں جو عثمان بزدار صاحب کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو بہت تشویشناک چیزیں ہیں. پھر جو آٹے کا بحران ہے اس کی بھی ایک انکوائری رپورٹ آئی ہے، تو اس میں بھی پنجاب حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کی جو بری پرفارمنس ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. ان کی وجہ سے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت اختلافات کا شکار ہے، بہت زیادہ گروپنگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں اگر عثمان بزدار نے اپنی پرفارمنس بہتر نہ بنائی تو عید کے بعد پھر عمران خان صاحب کو اپنے آج کے موقف میں نظر ثانی کرنی پڑے گی. اگر عوامی نیشنل پارٹی کے 4 ووٹ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بی این پی مینگل اور JUIF کے ساتھ آ جاتی ہے اور ایک آدھا آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے، تو ان کی حکومت آسانی سے
تبدیل ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ بھی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ بھی 3-4 اس وقت چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہ جو بلوچستان میں تبدیلی کا جو جوڑ توڑ ہے وہ اسلام آباد میں چل رہا ہے, اور کچھ ہی دنوں میں عید کے بعد وہ جب کوئٹہ چلا جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ کافی آپ کو بریکنگ نیوز ملے گی, اور وہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ چھلانگیں مارتی ہوئی پھر لاہور پہنچے گی. نون لیگ کے رہنما مشاہد اللہ خان نے حکومت کو ہر محاذ پر ناکام قرار دے دیا. مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اس کی سی پیک منصوبے میں عدم دلچسپی کی وجہ سے چین کو ایران کے ساتھ اشتراک کرنا پڑا. نواز شریف کو نہ روکا جاتا تو اب تک سی پیک منصوبہ 50% مکمل ہو جاتا. اگر ہماری نواز شریف کو زبردستی نہ روکا جاتا, دھاندلی نہ کی جاتی, تو آج امریکن مور دین 50% بن چکی ہوتی. ٹھیک ہے, اور بہت سارے جو منصوبے تھے اس کے اندر, یہ تو بہت بڑا ایک یعنی کہ پروجیکٹ ہے سی پیک, وہ اس میں کافی کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہوتے, کچھ شروع ہو چکے ہوتے, وہ سارا کو روک دیا. اچھا, یہ منہ سے ابھی بھی اسٹیٹمنٹ تو یہی دیتے ہیں جی سی پیک کریں گے فلانا, لیکن پچھلے 2 سال میں انہوں نے سی پیک کے سارے منصوبے جو ہیں ان کو روک دیا. اور یہ کس کی خواہش پہ روکا ہے؟ ساری دنیا کو. اور اس کے 2 سال انتظار کے بعد اب جا کے ایران سے جو آپ نے سوال کیا, یہ موجودہ حکومت پاکستان کے عوام کی خواہشات کو سرو نہیں کر رہی, یہ ابھی بھی انہی لوگوں کو سرو کر رہی جو یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایٹمی دھماکے نہ ہو. یہ ہے اسد عمر کا کراچی میں عباسی شہید اسپتال کا دورہ. تنخواہیں نہ ملنے پر ڈاکٹرز نے وفاقی وزیر کی گاڑی کا گھیراؤ کر کے نعرے بازی کی, جس پر اسد عمر نے مظاہرین کو مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی. عرفان عباسی کی رپورٹ. عباسی شہید اسپتال کراچی کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر کے ہمراہ میئر کراچی وسیم اختر بھی موجود تھے. وفاقی وزیر نے عباسی شہید اسپتال کے کورونا وارڈ کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں علاج و معالجے کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر اسد عمر کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ مریضوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کریں. کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کا ایک حق بھی ہے کہ یہاں پر بہترین فیسلٹیز ہوں. انشاءاللہ تعالی وفاق اس کے اندر بھی بھرپور مدد کرے گا. میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ میں 4 سال سے اسپتال کے معاملات بہتر کرنے میں لگا ہوا ہوں. یہاں ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے. ہم نے یہاں ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہوگی, اس کے چارجز نہیں لیے جائیں گے. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ریکوائرڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہم نے بنا لیے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے اس کو ریسرچ سینٹر بھی ہم بنائیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر روانہ ہونے لگے تو ڈاکٹرز نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر اسد عمر کا گھیراؤ کر لیا. ہارن بجاؤ اور حکومت جگاؤ. ملک بھر کے تاجروں کا اسلام آباد میں احتجاج. حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 31 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی. تاجروں کا کہنا ہے کہ SOPs کے ساتھ ہوٹلز, ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کھولے جائیں. مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو حکومت بھگاؤ تحریک شروع کریں گے. اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ. حکومت کو جگانے اور مطالبات منوانے کے لیے ملک بھر کے تاجروں نے اسلام آباد کا رخ کیا. شہر اقتدار پہنچنے پر تاجروں کی ریلی 0 پوائنٹ سے ہوتے ہوئے سرینا چوک پہنچی. اس دوران قافلوں کو روکنے پر پولیس اور تاجر آمنے سامنے آئے. تاجروں کے احتجاج پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا. سرینا چوک پر ریلی سے خطاب میں انجمن تاجرہ کے جنرل سیکرٹری نعیم میر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. وزیر اعظم عمران خان نے وعدے پورے نہیں کیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہو چکا ہے. 31 جولائی تک کاروبار نہ کھولا گیا تو حکمران بھگاؤ تحریک شروع کی جائے گی. اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو پھر حکمران بھگاؤ نہیں ہوگا, پھر حکمران بھگاؤ تحریک چلائے گی. صدر انجمن تاجرہ پاکستان اجمل بلوچ کا کہنا تھا کہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. 31 جولائی کے بعد ریڈ زون میں پیدل داخل ہوں گے. آپ کو کیا پتا کہ جب شادی ہال کھلے گا تو سوئی دھاگا بھی بکے گا, درزی بھی خوشحال ہوگا, فرنیچر والا خوشحال ہوگا, جیولر خوشحال ہوگا, کپڑے والا, جوتے والا. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ حکومت نااہل, تاجر اور تعلیم دشمن ہے. حکمرانوں نے عوام کو بے روزگار کر دیا. عمران خان کو معلوم تھا کہ اپنے مطالبات منوانے آ رہے ہیں, لیکن وہ اسلام آباد چھوڑ کر لاہور پہنچ گئے. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ وقاص عظیم, 24 نیوز, اسلام آباد. بھٹا ایسوسی ایشن نے کوئلے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیے جانے کے خلاف 31 جولائی سے ملک بھر میں بھٹے بند کرنے کا اعلان کر دیا.
ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری مہر عبدالحق نے کہا کہ کوئلے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے بھٹا مالکان شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بلا سود قرضے فراہم کرے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بھٹا ایسوسی ایشن نے کوئلے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیے جانے کے خلاف 31 جولائی سے ملک بھر میں بھٹے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت سے مذاکرات کے بعد آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب نے آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کو ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی یقین دہانی کرا دی، جبکہ سوموار کو آئل ٹینکرز کے کرایوں اور دیگر امور پر ایسوسی ایشن اور اوگرا کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ امپلیمنٹیشن کا تھا اور وہ الحمدللہ منسٹر صاحب نے آن سپاٹ آرڈر کر دیا اور وہ انشاءاللہ فوری طور پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ بامی اتفاق سے یہ سارے مسائل جو ہیں خوشخصوصی کے ساتھ حل ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پنجاب کے افسر شاہی کشمکش کا شکار، کارکردگی کی جانچ پر متفق مگر طریقہ کار پر اعتراضات اٹھا دیے۔ حکومت سے پالیسی کا اثر جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیسر کھوکھر کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی حکومت نے اپریل میں ایک پالیسی کا اعلان کیا کہ 20 سال سروس کے بعد ہر افسر کی کارکردگی جانچی جائے گی۔ کارکردگی کے معیار پر پورا اترنے والے افسر کو نوکری پر رکھا جائے گا، بصورت دیگر قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے گا۔ اس طریقہ کار کا پنجاب کی بیوروکریسی نے اعتراض اٹھایا ہے۔ افسران کہتے ہیں کہ فیصلہ اچھا ہے لیکن عمل کا طریقہ کار غلط ہے۔ پی ایم ایسوسی ایشن کے سابق صدر رائے منظور حسین ناصر کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ وفاقی حکومت ایک بہت اچھا کام کرنے جا رہی ہے کہ ملازمین جو سرکاری ملازم ہیں ان کی ایک چھانٹی کا پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے کہ کون سے ملازم صحیح ہیں اور ان کو رکھنا چاہیے اور کون سے ملازم ہیں جن کو نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمیٹی کن لوگوں پہ مشتمل ہوگی، یہ کون سے ایماندار لوگ ہوں گے جو یہ فیصلے کریں گے کہ فلاں کو رکھیں اور فلاں کو نکالیں۔ دوسری جانب افسر شاہی کے گروپ نے اسے سراسر ظلم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو 20 سال بعد ہوش آیا ہے کہ کسی بھی افسر کی ضرورت ہے یا نہیں اور کس افسر کی موذیت کا حساب لگایا جائے گا۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ جب نوکری شروع ہوتی ہے تب ہر افسر کی موذیت اور اہلیت کو پرکھا جائے، جبکہ ریٹائرمنٹ کی عمر تک سینیارٹی کا فٹنس کی بنیاد پر اگلے گریڈ میں ترقی دی جائے۔ کرپٹ افسران کی ایسیار ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ اس فیصلے سے ایماندار افسران نظر انداز ہوں گے۔ گریڈ 21 کے ریٹائرڈ افسر افتخار حسین شاہ نے اس پالیسی کی سخت مخالفت کی ہے۔ پروسیجر دیا گیا ہے کہ ان وجوہات میں ان بنیادوں پہ اپنے ملازمین کو دیکھیں، سینئر 22 سے لے کے پہلے گریڈ تک کے ملازمین کو، اور اس چھلنی سے گزاریں جس میں یہ پرابلم ہوں۔ یعنی فار ایگزامپل ایک بڑا لفظ ہے ان بیکمنگ۔ اگر ایک آفیسر 20 سال کی سروس کر چکا اور اس کو کہا جا رہا ہے ان بیکمنگ، اب 20 سال کے بعد انہیں پتا چلا ہے کہ یہ ان بیکمنگ ہے فار پوسٹ۔ پالیسی بنانا حکومت کا حق ہے، مگر پالیسی ایسی ہو کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور تمام افسران کو یکساں ترقی کے مواقع ملے۔ بیوروکریسی کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ کیمرہ مین مراز سید کے ساتھ کیسر کھوکھر، 24 نیوز لاہور۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، سرکولر ریلوے جلد چلے گی۔ پاکستان ریلوے نے ٹریک بچھانے کا کام شروع کر دیا۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، کراچی سرکولر ریلوے کے لیے ٹریک بچھانے کا کام شروع ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں سٹی اسٹیشن سے اورنگی تک ٹریک بحالی ہوگی، جس کا آغاز 1 جولائی سے ہو چکا۔ کراچی کے شہریوں نے ریلوے ٹریک بچھانے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکولر ریلوے بحالی سے شہر میں جہاں انہیں ریلیف ملے گا، وہیں شہر میں ٹریفک مسائل بھی کم ہوں گے۔ یہ منمانیاں جو چنچی والے اور رکشے والے اور ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو اس سے عوام کو بہت ریلیف ملے گا، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ شروع ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کراچی کا عوام تو بہت زیادہ ہو گیا، بسوں میں زیادہ نہیں آ رہے، تو ریلوے جو سٹارٹ ہو رہے تو وہ بھی اچھا ہے، برا تو نہیں ہے۔ شروع ہونی چاہیے، یہ تو کیا کہتے ہیں عوام کے لیے فائدہ ہے اس کا، جی بہت سہولتیں ملیں گی اس سے۔ کمشنر کراچی نے سرکولر ریلوے بحالی کے کام کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں 30 کلومیٹر ٹریک کی مرمت اور بحالی کا کام ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے میں ٹریک میں اضافہ کر کے موجودہ ٹریک کو ڈبل ٹریک کیا جائے گا اور اسٹیشنز کو بھی جدید بنایا جائے گا۔